इंडिया और कनाडा के दरमियान शिद्दत इख्तियार करती जा रही डिप्लोमेटिक जंग, हर हवाले से अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी कनाडा क्यों बार बार खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज डिप्लोमेट्स के साथ साथ अंडरवर्ल्ड से जुड़े बड़े नाम लारस बिश्नोई पर भी लगा रहा है। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपनी हुकूमत बचाने के लिए कनाडा में रह रहे 7,71,790 सिखों को खुश करने के लिए इंडिया पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं? कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 मेंबरान में से जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास 153 मेंबरान हैं, यानी 153 मेंबरान, यानी अक्सरियत नहीं है जस्टिन ट्रूडो की अपनी पार्टी के पास। तो क्या जस्टिन ट्रूडो सिख लीडर जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 25 मेंबरान की हमायत हासिल करने के लिए सारा खेल खेल रहे हैं ताकि उनकी हुकूमत बनी रहे, या जस्टिन ट्रूडो के मकसद कुछ और हैं? सबसे बढ़कर क्या कनाडा में सर उठाने वाला खालिस्तान इशू जिसकी जड़ें इंडियन पंजाब में हैं, वहाँ पर सूरत हाल क्या खालिस्तानियों के हक में जाती दिखाई दे रही है? इसी साल लोकसभा इलेक्शंस में पंजाब की 13 में से 2 सीटों पर कट्टर खालिस्तानियों की जीत और पंजाब की सूरत हाल क्या मोदी हुकूमत को मजबूर कर रही है कि वो कनाडा में बैठे खालिस्तानी लीडरों को किसी भी कीमत पर ख़त्म कर दे, चाहे इसके लिए इसे कोई भी किसी भी हद तक जाना पड़े? क्या है आखिर कनाडा और इंडिया के डिप्लोमेटिक तनाव के पीछे फैक्ट्स और अहम फैक्टर्स? जानने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पिछले साल जून 2023 में जब खालिस्तानी लीडर निज्जर को हलाक किया गया कनाडा में, तो उसके बाद तनाव वाज़ेह तौर पर देखा गया, क्योंकि जून 2023 में ये कत्ल होता है तो सितंबर में एलानिया तौर पर कनाडा की हुकूमत कहती है कि वो उन्हें शुबा है कि इसमें जो इंडिया की इंटेलिजेंस है, स्टेट इंटेलिजेंस है, स्टेट के मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं। और फिर पिछले साल अक्टूबर में ही कनाडा ने भी डिप्लोमेट्स को निकाला इंडिया के, और इंडिया ने भी कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकाला। लेकिन असल में ये सिलसिला पिछले साल का नहीं है, यानी ये जून 2023 में जब हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया गया था एक गुरुद्वारे में, जो सरे का वेनाकोर सिटी के पास एक गुरुद्वारा है, वहाँ कत्ल किया गया था। ये मामला एक्चुअली उससे भी पुराना है। ख़ास तौर पर जस्टिन ट्रूडो जब के आए हैं 2015 के, उसके बाद से कई छोटे बड़े वाक़यात हुए हैं कि जिन्होंने इंडिया को खालिस्तान के मैटर पर कनाडा से सख्त मौक़िफ़ अपनाने का उसको ज़रूरत पड़ी है इंडिया को। छोटे बड़े वाक़यात हैं, जैसे 2018 में जस्टिन ट्रूडो जब दौरा कर रहे थे इंडिया का, तो इस दौरे में जो कनाडा का हाई कमीशन था, इन्होंने जो जस्टिन ट्रूडो का डिनर था, इसमें जसपाल सिंह अटवाल का नाम भी शामिल कर दिया। अब जसपाल सिंह अटवाल जो हैं वो मतलूब हैं इंडिया को, उन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 1986 में पंजाब में कई मिनिस्टर्स को हलाक करने का मंसूबा बनाया था। 2018 में ये वाक़या हुआ। 2020 में इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर, ख़ास तौर पर जो इंडियन पंजाब के फार्मर्स हैं, इन्होंने मोदी के लॉज के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट किया था, दिल्ली तक ये एहतजाज हुआ था। जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया था कि वो हमायत करते हैं किसानों के इस एहतजाज की 2020 में। इस पर भी फिर इंडिया ने बयान दिया था कि ये हमारा दाखिली मामला है। उसके बाद बहुत बड़े तमाशे हुए थे जब सितंबर 2023 में G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे। बहुत ज़्यादा तमाशे हुए थे। इंडियन मीडिया में तासुर दिया गया कि मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को अलग मुलाकात करके उनको बुरा भला कहा है कि वो खालिस्तानियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिर इत्तेफाक ये हुआ
کہ جسٹن ٹروڈو جب واپس جانے والے تھے تو ان کا طیارہ خراب ہو گیا 2 دن کے لیے. اس پر بھی میڈیا کے کئی حلقوں نے کہا کہ ان کو جان بوجھ کر انڈیا نے اپنے پاس محصور رکھ لیا ہے, قید رکھ لیا ہے. حالانکہ بالکل یہ بچگانہ بات تھی, یہ بچوں والی بات تھی. کینیڈا تو بہت بڑا ملک ہے. کوئی ملک کسی چھوٹے سے کوئی جزیرے پر مبنی ملک ہو, جزیرے پر مشتمل ملک ہو, اس کے بھی پرائم منسٹر کو اس طرح قید نہیں رکھ سکتا. لیکن ستمبر 2023 میں یہی پروپیگنڈا کیا گیا کہ جہاز خراب نہیں ہوا, جہاز خراب کروایا گیا ہے تاکہ جسٹن ٹروڈو انڈیا میں رہیں اور ان پر مزید دباؤ ڈالا جائے خالستانی ایشو کو لے کر. اس کے بعد پھر اکتوبر, پچھلے سال بھی اکتوبر میں ڈپلومیٹس کو نکالنے کا یہ 2 طرفہ سلسلہ شروع ہوا. انڈیا نے بھی نکالے, کینیڈا نے بھی نکالے, اور ابھی حال ہی میں اب تو خیر ٹاپ کے جو ہائی کمشنر لیول کا ہیں ڈپلومیٹ, ان کو بھی وہ بھی باہر نکل گئے ہیں کینیڈا سے. اور اسی طرح ریسیپروکل اپروچ ہوئی ہے, یعنی کینیڈا اور انڈیا دونوں طرف سے. یہ ایشو ایکچولی جسٹن ٹروڈو سے بھی پرانا ہے, چونکہ کینیڈا جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی کے اعتبار سے, فریڈم آف ایکسپریشن کے اعتبار سے ایک بہت بڑا ملک مانا جاتا ہے. تو یہاں پر خالستانی کافی عرصے سے ایکٹیو رہے ہیں. اصل جو بڑا واقعات شروع ہوتے ہیں, جو پہلا بڑا واقعہ شروع ہوا جب انڈیا نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا خالستانی ایشو کو لے کر کینیڈا سے, وہ 1982 میں تھا, جب انڈیا میں پرائم منسٹر اندرا گاندھی تھی. اور انہوں نے اس وقت جو پیو ٹروڈے تھے, یعنی آج جسٹن ٹروڈو کے جو فادر تھے پیو ٹروڈے, یہ پرائم منسٹر تھے 1982 میں. اور اسی وقت 1982 میں, جنوری 1982 میں, ایک سکھ لیڈر سرجان سنگھ گل نے کینیڈا کے شہر ونکوور میں باقاعدہ طور پر خالستان گورنمنٹ ان ایگزائل کا اعلان کر دیا تھا. انہوں نے خالستانی پاسپورٹ بھی ایشو کرنا شروع کر دیے تھے سرجان سنگھ گل نے, اور کرنسی بھی جاری کر دی تھی. اس پر پھر اندرا گاندھی نے بڑا احتجاج کیا تھا کینیڈا کی حکومت سے, جو جسٹن ٹروڈو کے فادر تھے, کہ یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جسٹن ٹروڈو کے فادر نے کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ اگر پرامن طریقے سے سب کچھ کیا جا رہا ہے, وائلنس نہیں کیا جا رہا, تو ہم اس پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے 1985 میں, جب انڈین فلائٹ 182 یہ کینیڈا سے انڈیا کی طرف جاتی ہے, مونٹرال سے نیو دلی کی طرف پرواز کرتی ہے. تو اس میں بم دھماکہ ہوتا ہے جس میں 329 لوگ مر جاتے ہیں 1985 میں. اس وقت بھی جسٹن ٹروڈو کے فادر جو پیو ٹروڈو تھے وہ پرائم منسٹر تھے. اب اس واقعے کا سیدھا الزام انڈین حکومت لگاتی ہے تلوندر سنگھ پرمار پر, جو ببر خالصہ کے لیڈر ہوتے ہیں. ببر خالصہ کینیڈا میں ایک ایکٹیو گروپ رہا ہے جو الگ خالستان کی مانگ کرتا ہے, انڈیا کو, پنجاب کو انڈیا سے الگ کر کے وہاں پر خالستانی راج کی مانگ کرتا ہے. ببر خالصہ, انڈیا نے پابندی اس پر لگائی ہوئی ہے. اس کے لیڈر تلوندر سنگھ پرمار پر سیدھے طور پر انڈین حکومت نے یہ انگلی اٹھائی کہ یہ دھماکہ کرانے میں, اس فلائٹ میں جو 329 افراد ہلاک ہوئے ہیں, اس میں تلوندر سنگھ پرمار کا ہاتھ ہے. تلوندر سنگھ پرمار کو گرفتار بھی کینیڈا میں کیا گیا, مقدمہ بھی ایک چلایا گیا, لیکن بالآخر ان کو رہا کر دیا گیا. اس پر بھی انڈیا نے کافی احتجاج کیا کہ ان کو رہا کیوں کر دیا گیا ہے. لیکن جو تلوندر سنگھ پرمار تھے, یہ 1992 میں انڈیا میں ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا, کیونکہ یہ انڈیا آ گئے تھے پھر, اور انڈیا میں ان کو مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک بڑا اہم واقعہ تھا. اور اس واقعے پر پھر 2010 میں جو کنزرویٹو پارٹی کے پرائم منسٹر تھے اسٹیفن ہارپر, جیسے ابھی لبرل پارٹی کی وہاں حکومت ہے جسٹن ٹروڈو کی, جو کنزرویٹو پارٹی کی حکومت آئی تھی, تو اسٹیفن ہارپر نے 2010 میں ایز اے پرائم منسٹر آف کینیڈا باقاعدہ طور پر انڈیا سے اس واقعے کی معافی مانگی تھی. لکھ کر انہوں نے اپالوجی کیا تھا کہ کینیڈا کی حکومت کو جس طرح کی انٹیلیجنس فراہم کرنی چاہیے تھی 85 میں, اس طرح کی نہیں کی گئی. تو یہ ایسے چند واقعات ہیں کہ جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ ابھی کی صرف بات نہیں ہے, جسٹن ٹروڈو کے دور کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یہ ایشو ہوتے رہے ہیں. اب ذرا یہ ایشو اس لیے لائم لائٹ میں آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے, میڈیا زیادہ مؤثر طریقے سے چیزوں کو دکھا دیتا ہے, اس وجہ سے نظر آ رہا ہے جو سرگرمیاں ایکٹیویٹیز خالستانی
کینیڈا میں کر رہے ہیں ریفرینڈم کی صورت میں, باقی احتجاج کی صورت میں, جلسے جلوسوں کی صورت میں, تو یہ زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. اس میں اب جہاں تک یہ تھیوری ہے کہ جسٹن ٹروڈو سکھوں کی حمایت لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, جس طرح ہم نے انٹرو میں بھی کہا کہ جسٹن ٹروڈو کی پارٹی کے پاس خود سے میجورٹی نہیں ہے, ان کے پاس ہاؤس آف کامنز کی جو سیٹیں ہیں اس کے لیے ان کو 25 سیٹیں ضرورت ہیں, جو نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی ہے, جگمیت سنگھ جس کے لیڈر ہیں. یہ اپنی جگہ بات درست ہے, کیونکہ جو نیو ڈیموکریٹک پارٹی ہے, یہ نیو ڈیموکریٹک پارٹی سپورٹ دیتی آئی ہے جسٹن ٹروڈو کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے جو 25 ممبران ہیں ان کی حمایت سے ہی جسٹن ٹروڈو حکومت کرتے آئے ہیں. اس پارٹی نے, جو نیو ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس پارٹی نے اپنی حمایت واپس لی ہے ابھی چند دن پہلے جسٹن ٹروڈو سے, لیکن اس کے باوجود یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جسٹن ٹروڈو کے خلاف نہیں جا رہی. تو یہ ایک حد تک تو بات درست ہے. اور کینیڈا میں اگر ہم دیکھیں کہ سکھوں کی آبادی جو ہے وہ 7,71,790 ہے, جو 2021 کا سینسس ہوا تھا. تو اس حوالے سے یہ سکھ آبادی کینیڈا کی کل آبادی کا کوئی 2% کے لگ بھگ بنتی ہے. اب اس سے اگر ہم بات کریں کہ جسٹن ٹروڈو صرف ووٹوں کی سیاست کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ اگلے سال اکتوبر 2025 میں کینیڈا میں الیکشن ہے, اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ یہ ووٹوں کے لیے خالصتانیوں کو خوش کر رہے ہیں, ان سکھوں میں جو 7,71,790 ہیں تمام کے تمام خالصتانی ہیں بھی نہیں ہیں. اگر جسٹن ٹروڈو ان میں سے چند لاکھ سکھوں کی, چند ہزار سکھوں کی حمایت کے لیے بھی ایسا کر رہے ہیں, تو پھر یہ سادہ بات ہے کہ اس سے زیادہ تو وہاں پر ہندو بس رہے ہیں کینیڈا میں. اس تعداد سے ووٹوں سے زیادہ وہاں پر ہندو ووٹ ہیں, یا ایسے سکھوں کا ووٹ ہے جو خالصتانی نہیں ہے. تو یہ تھیوری تو اپنی جگہ اتنی زیادہ دمدار پولیٹیکل حوالے سے لگتی نہیں ہے. جو دوسری تھیوری ہے کہ انڈین پنجاب کی اس ٹائم کیا صورتحال چل رہی ہے, تو کیونکہ جو کینیڈا میں جو کچھ بھی یہ خالصتانی کرتے ہیں اس کی جڑیں تو انڈین پنجاب میں ہیں. انڈین پنجاب میں اگر لاوا پکا ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر ہی بار بیٹھے خالصتانی, چاہے یو کے میں ہوں, امریکہ میں ہوں, کینیڈا میں ہوں, وہ زیادہ مؤثر طریقے سے کچھ کر سکتے ہیں. انڈین پنجاب کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ خاص طور پر ابھی 2024 میں جو لوک سبھا الیکشن ہوئے ہیں, ان الیکشنز میں حیران کن طور پر جو لوک سبھا میں پنجاب کی 13 سیٹیں ہیں, ان میں حیران کن طور پر 2 سیٹوں پر واضح طور پر خالصتان کی بات کرنے والے ایم پیز الیکشن جیتے ہیں آزاد حیثیت میں. ان میں ایک تو سربجیت سنگھ خالصہ ہیں جو بیٹے ہیں بنت سنگھ کے, بنت سنگھ جنہوں نے اندرا گاندھی کو 1984 میں اسیسینیٹ کیا تھا. اندرا گاندھی کے وہ سیکورٹی گارڈ تھے اور انہوں نے اسیسینیٹ کیا تھا. اب ان کے بیٹے سربجیت سنگھ خالصہ فرید کوٹ سے الیکشن جیتے ہیں, اور اس کے ساتھ کھدور صاحب کا جو حلقہ ہے پنجاب لوک سبھا کا, یہاں سے امرت پال سنگھ الیکشن جیتے ہیں, کامیاب ہوئے ہیں. یہ دونوں ڈکلیئرڈ خالصتان کی بات کرنے والے ہیں. یہ ہے وہاں پر پنجاب میں خالصتان کی صورتحال. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت جو ایک انٹرسٹنگ صورتحال چل رہی ہے وہ شری منی گردوارا پربندھک کمیٹی, یہ شری منی جسے گروردہ پربندھک کمیٹی جسے SGPC بھی کہا جاتا ہے, یہ اصل میں تمام سکھ گردواروں کو کنٹرول کرتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ہریانہ اور دلی اور جو انڈیا کے باقی علاقے ہیں, یہاں پر تو جو BJP ہے یا RSS ہے, اس نے کافی حد تک اپنا کنٹرول کر لیا ہے SGPC پر, اپنے حامیوں کو یہاں کی جتھے دار بنا کر, یہاں کے لیڈر بنا کر, ان جو پربندھک کمیٹیز ہیں ان کے سربراہ بنا کر. لیکن ایشو چل رہا ہے جو پنجاب کے اندر, امرتسر کے اندر شری منی گردوارا پربندھک کمیٹی ہے, اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ وہ ایسا ایک ایشو بنا ہوا ہے انڈین پنجاب میں کہ جس پر BJP اور RSS پر واضح الزام لگ رہا ہے کہ وہ سکھوں کی جو پارٹی یا اکالی دل پارٹی اس کو ویک کرنا چاہ رہی ہے, اور پنجاب میں شری منی گردوارا پربندھک کمیٹی پر اپنا کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ BJP لانگ ٹرم میں آ کر پنجاب میں بھی اپنی جگہ بنانا چاہ رہی ہے. ابھی پنجاب میں اس کی اتنی جگہ نہیں ہے, لوک سبھا میں 13 میں سے اس کو کوئی سیٹ نہیں ملی. ووٹر کی اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں تو کچھ اضافہ ہوا ہے, لیکن BJP لانگ ٹرم میں پنجاب میں وہی کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے جو کانگریس 1980s کے آغاز میں کھیلا تھا, یعنی ہندو اور سکھ کو ڈیوائیڈ کرو, خاص طور پر ہندوؤں کے من میں یہ خوف پیدا کرو
کہ ہمیں ووٹ دو ورنہ یہ سکھ خالستانی بیٹھے ہیں, یہ تم لوگوں کو کھا جائیں گے. یہ وہ خوف بی جے پی پنجاب کے ہندو ووٹرز میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنی وہاں جگہ بنانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سکھ جو اہم ادارے ہیں, جن میں سب سے اہم ادارہ جس طرح ہم نے کہا SGPC ہے, اس کو بھی کنٹرول کرنے کی بی جے پی اور RSS پوری کوشش کر رہی ہے. ابھی تک اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ پنجاب کے سکھ, پنجاب کی جماعتیں سخت مزاحمت کر رہی ہیں بی جے پی اور RSS کے آگے, اور لگ رہا ہے کہ بی جے پی اپنے اس منصوبے پر کامیاب نہیں ہوگی. تو یہ وہ پنجاب کی صورتحال ہے, انڈین پنجاب کی, جس کا اثر کینیڈا, UK اور امریکہ میں بیٹھے خالستانیوں پر بھی ہوتا ہے. یہ وہ اصل ایشو ہوتا ہے کہ جو مودی کو یا وہاں کے ہوم منسٹر امت شاہ کو یہ مجبور کرتا ہے کہ وہ انڈین ایجنسیز کے ساتھ ساتھ انڈین انڈر ورلڈ کا بھی سہارا لیں اور کسی بھی طریقے سے جو خالستانیوں کی مؤثر آوازیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. نجر کی جہاں تک بات ہے, نجر کے حوالے سے صرف خالستانی ہی نہیں بلکہ کئی غیر جو خالستانی حلقے ہیں جو خالستان کی مانگ نہیں کرتے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہردیپ سنگھ نجر کافی حد تک ایک سلجھے ہوئے آدمی تھے, کافی حد تک ایک معاملہ فہم آدمی تھے. اس کے باوجود ان کو ہلاک کیا گیا. یہ کوششیں انڈیا امریکہ میں بھی کر چکا ہے. پنونت سنگھ پنو کو ہلاک کرنے کی, پاکستان میں خالستانیوں کو ہلاک کرنے کے الزامات آئے ہیں, UK میں ایسے الزامات آئے ہیں. تو کینیڈا میں چونکہ یہ الزام آئے, اب کینیڈا کا ایشو یہ ہے کہ جو لبرل پارٹی ہے وہ کینیڈا کو ایجنسیوں کے قتل کا اکھاڑا بنانا نہیں چاہتی, کیونکہ کینیڈا جو ہے وہ بنیادی طور پر 3 چیزوں سے, 3 جو شعبے ہیں وہاں سے وہ اس کی معیشت چلتی ہے. سب سے بڑھ کر امیگرینٹس, اس کے بعد جو اس کا ایجوکیشن سیٹ اپ ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, اور تیسرا جو وہاں پر ٹورزم کا ہے. اب انڈیا کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ایک تو ویسے بائلیٹرل ٹریڈ $8 بلین کی ہے, لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو 6 لاکھ کے لگ بھگ جو انڈین اسٹوڈنٹ ہے وہ کینیڈا کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے. اسی طرح 7,80,000 جو امیگرینٹس تھا انڈیا کا, وہ اس نے 2022 میں اپلائی کیا تھا کینیڈا کے لیے. ٹورزم کی اگر ہم بات کریں تو صرف اس سال جنوری سے لے کر جولائی تک کینیڈا نے 3,65,000 سے زیادہ ٹورسٹ ویزاز جاری کیے تھے. انڈین جو ٹورزم کرنا چاہتے تھے, انڈین ٹورسٹ جو کینیڈا آنا چاہتے تھے, یہ ابھی صرف ہم انڈیا کی مثال دے رہے ہیں. ظاہری بات ہے کینیڈا ایسا ملک ہے جہاں ایجوکیشن کے لیے, جہاں امیگریشن کے لیے اور جہاں ٹورزم کے لیے چائنا جیسا بڑا ملک بھی, ساؤتھ ایسٹ ایشین کے ممالک بھی, پاکستان, بنگلہ دیش, عرب کنٹریز, افریقن کنٹریز میں بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کینیڈا کی امیگریشن مل جائے یا کینیڈا کا ٹورسٹ ویزا مل جائے یا اسٹوڈنٹ ویزا مل جائے. تو کینیڈا اصل میں اپنے ملک کو اس طرح کا اکھاڑا بنانا نہیں چاہتا کہ وہاں پر خالستانیوں کو ہلاک کرنا شروع کر دے انڈر ورلڈ کی سپورٹ لے کر, اور پھر خالستانی اس کے بدلے میں کروائیاں کرنا شروع کر دیں اور کینیڈا ایک طرح کا اکھاڑا بن کر رہ جائے ایجنسیوں کی گیم کا. یہ اصل ایشو ہے جس پر جسٹن ٹروڈو بار بار انڈیا کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ ہمیں نجر کے قتل کی مکمل تحقیقات کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے کہا کہ انڈین پنجاب کی صورتحال ایسی ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ خالستانیوں کے خلاف کارروائی کریں. تو یہ تھے کچھ اہم فیکٹس, کچھ فگرز جو ابھی حال ہی میں ٹسل چل رہی ہے انڈیا اور کینیڈا کے درمیان آپس میں ڈپلومیٹک لیول پر. اس وجہ سے کچھ فیکٹس, فگرز ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ری تھنک وتھ عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے ذریعے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کوشش, یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک وتھ عمر جاوید. شکریہ.